अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग कि मैंने आप लोगों से कोई बात की हो। तो मैंने ये सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दौरा कुरान कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मैंने आपके साथ जो इख्तिताम की दुआ थी वो भी शेयर की और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इट्स द टाइम कि अब हम ये जो मंथ है ये जा रहा है इसको अब अलविदा करें। ये जो वर्ड अलविदा है ये कहते हुए एक अजीब सी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हमने पूरे 11 महीने इंतज़ार किया इस बाबरकत महीने के आने का और पता भी नहीं चला। आज 27वां रोज़ा हो गया। जो भी हमारा एक प्रोसेस था कि हमने इस पूरे महीने में अपनी जो रूहानी तरक्की है उसके ऊपर फोकस करना है, अपने नफ्स को जो टेम करना है उसको काबू में रखना है, फिर अपनी रूह को पाक करना है और उसके साथ हमने अल्लाह सुब्हान ताला से रहनुमाई हासिल करनी है। लेकिन ये जो बाबरकत महीना है ये तो अब जा रहा है, तो अब क्या होगा? ये जो हमारा रूहानी सफ़र था इसकी रफ्तार को अब हम कैसे बरकरार रख सकते हैं और इसके जाने के बाद अब हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? तो पहले तो बात करते हैं दौरा कुरान की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ उस्ताज़ा आशा आमिर की लास्ट ईयर की जो दौरा कुरान की रिकॉर्डिंग्स थी अवेलेबल वो शेयर की, उनको इकट्ठा किया। उसके साथ आपके साथ मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो थी ई जुज़ की वो शेयर की। इसके अलावा ई जुज़ के जो रूट वर्ड्स थे वो आपके साथ शेयर किए और फिर एक मुख्तसर सी समरी कह लें नोट्स वो आपके साथ ग्रुप्स में शेयर किए गए। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने कुछ चीज़ मिस आउट कर दी है तो आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आपको कुरान की ट्रांसलेशन, रूट वर्ड्स और शॉर्ट समरी सब इकट्ठा करके पैकेज आपको दिया था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह जो दौरा कुरान के ग्रुप्स थे आपने उनमें से कोई भी एक ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया होगा। उसके बाद हमारा पूरे रमज़ान एक ताल्लुक़ रहा थ्रू मैसेजेस। उसके बाद जब तकमीलुल कुरान की दुआ हो गई और हमने ये दौरा कुरान कंप्लीट कर लिया, इसके बाद भी मुझे बहुत सारी सिस्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी कोई रिकॉर्डिंग्स आइदर मिस हो गई हैं, नोट्स मिस हो गए, तो उनको वो चाहिए होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको स्ट्रेट अवे मैं भेज देती हूँ। लेकिन इससे एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि जो सिस्टर्स किसी वजह से अपनी रिकॉर्डिंग्स नहीं सुन सकी या नोट्स को नहीं देख सकी, उनको जब भी फुर्सत मिलती है वो गो थ्रू करती हैं और समझ रही हैं और सीख रही हैं और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर मैं दौरे कुरान की बात करूँ ना तो वो सिर्फ़ एक ये नहीं था कि हमने रमज़ान में बस गो थ्रू करना है और बस रोज़ सुनना है और अपने नोट्स वगैरह देखने हैं, ट्रांसलेशन देखनी है। ये इनफैक्ट एक ऐसी जर्नी थी, या कहें कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें ऐसा मुबारक मौका फराहम किया था जिसके थ्रू हमें कुरान की रोशनी में ना अपनी ज़िंदगी को संवारने और अपने अमाल का जायज़ा लेने का ना एक मौका मिला था। तो कुरान पाक जो है अल्लाह सुब्हान ताला की वो किताब है कि जो ना सिर्फ हिदायत का ज़रिया है बल्कि हमारे दिलों का नूर और ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। अब सोचने की बात यह है कि दौरा कुरान भी कंप्लीट हो गया, रोज़े भी एंड पर हैं, तो अब आगे हमारा जो मोड ऑफ एक्शन है या आगे हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो किस तरह। मतलब रमज़ान में तो हमने बहुत इबादत की और गुनाहों से बचते रहे, हमने सब्र से काम लिया। जैसे आम दिनों में होता है कि किसी को अगर टी कॉफ़ी की एडिक्शन है वो तो सुबह अगर 2-4 कप ना पी लें तो उनकी तो आँख ही नहीं खुलती, लेकिन रमज़ान में उन्होंने सब्र भी किया। फिर ये कि ज़ुबान और निगाह की हिफाजत की, इसके अलावा झूठ की फजूल बातों से परहेज़ किया और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारा और इसके साथ सबसे बड़ी क्या चीज़, हमने अपने नफ्स को काबू में रखा। तो ये सारे काम तो हमने रमज़ान में कर लिए। अब आगे क्या प्लान है? आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपने ये जो वीडियो है इस पे गौर किया जो मैंने आपके साथ शेयर की है जहां अलविदा रमज़ान लिखा हुआ है, तो इसको देख के आपके जहन में क्या आया? हम लोगों ने रमज़ान भरपूर तरीके से मनाया। मुझे तो लग रहा था कि ये कोई एक वो फेस्टिवल है
کیونکہ جب آپ لوگوں سے سنتے ہیں رمضان کی دعوتیں ہو رہی ہیں، عرب کنٹریز میں وہ مناتے ہیں، وہ پوری پوری رات جاگتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں، باربیکیوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ریسٹورینٹس میں رش ہے، اور شام کو جہاں سے یہ افطار کا سامان ملتا ہے وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیا ہم نے کبھی اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے بارے میں سوچا ہے کہ کبھی ان کا بھی گھر تھا، ان کا بھی ایک خوبصورت ملک، ایک اپنے اچھے سے شہر میں رہتے تھے، بچے اسکول جاتے تھے، ماں ان کو لوریاں سناتی تھی، ان کو ٹک ان کرتی تھی بیڈ میں سونے سے پہلے، ماتھے پہ ان کو چوم کر وہ شب بخیر کر کے آتی تھی۔ میاں بیوی، گھر والے، وہ سب کہاں گئے؟ کہاں گئی ان کے گھروں کی رونقیں؟ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمیں پھر بھی اس سے سبق نہیں مل رہا۔ ہم آج بھی اسی دنیا کی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ عید آ رہی ہے، جوتے، کپڑے، چوڑیاں یہ ارینج کرنا ہے، اچھا پھر ہم نے اپنے گھروں میں دعوت کرنی ہے تو کیا انتظام ہونا چاہیے، کھانا کیا ہونا چاہیے، اور یہ جو آخری تاک راتیں ہیں ان میں بے تحاشا افطاریاں ہو رہی ہیں۔ میں ایکچولی بڑی سرپرائز تھی یہ جب سن کے، میں جاننے والے بتا رہے ہیں آج ہم فارم ہاؤس پہ ہوں گے، آج ہم کہیں اور ہوں گے، بس ٹھیک ہے، وہاں پہ کھائیں پیئیں گے بھی، فن بھی کریں گے، جائے نماز بھی بچھا لیں گے، کچھ پڑھ بھی لیں گے، پھر ہم باتیں بھی کر لیں گے، اور باتوں سے باتیں نکلتے نکلتے انسان کب غیبتوں میں اور فضول باتوں میں انوالو ہو جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بٹ اینی ویز، تو کمنگ بیک ٹو فلسطین، ان کا جو دکھ ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اکثر ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے نا میں آنکھیں چرا جاتی ہوں، کیونکہ میرے میں ہمت نہیں ہوتی دیکھنے کی۔ میں کچھ کر نہیں سکتی، میں بے بس ہوں، میں اس تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ میں صرف ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں جس حد تک ہے، جن چیزوں سے مجھے پتہ ہے کہ ان کو نقصان ہوتا ہے ان کا بائیکاٹ کر سکتی ہوں، اپنی کیپیسٹی میں جو میں کر سکتی ہوں میں اس کی بھرپور کوشش کرتی ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس منتھ میں بے تحاشا عبادات کی، قرآن پڑھا، دورہ قرآن اٹینڈ کیا، لائیو بھی، آن لائن بھی، پھر آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ پارٹیسپیٹ کیا۔ لیکن ان سب کے بیچ میں کبھی آپ کو یہ لوگ یاد تھے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ کبھی اپنے ٹیبل سجاتے ہوئے آپ نے سوچا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ بچے پیالہ لے کے پھر رہے ہیں، صبح سے شام ہو گئی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے ان کو؟ لیکن آپ ان کا صبر و استقامت تو دیکھیں، آپ ان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں ان کو تو دیکھیں، ان کے یقین کو تو دیکھیں۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہو گیا، میاں نے ایسے بات کر دی، ساس نے کچھ کہہ دیا، نند نے کچھ کہہ دیا، اچھا ہمارے فائنینشیل کرائسس ہو گئے ہیں، اچھا ہمارے اب ہالیڈے نہیں ہو رہی ہے اس سال، ہمارے کچھ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے۔ ہم اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہے، ہم راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اسی دنیا میں پھرتے رہتے ہیں۔ ہم دنیا کے انسان ہیں نا، ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ لیکن جو صبر، حوصلہ میں نے فلسطینیوں میں دیکھا ہے، مجھے شرم آتی، میں ان کے صبر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارے بچے کو کانٹا چبھ جائے، ہم لوگ دن رات، اچھا بیٹا ادھر بیٹھو، ایسے پاؤں نہ رکھو، یہ کھا لو، اچھا آرام کرو، کل اسکول نہیں جا سکتے تو مت جاؤ۔ ہم کس حد تک ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور وہاں کی مائیں جب دھاڑے مار کے روتی ہیں لاشوں پر، تو وہ ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ہم لوگ اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہمارا ہر روز ایسے ہی نکلتا ہے، ہنسنا، کھیلنا، دعوتوں میں جانا، دعوتیں کرنی، اچھا پہننا، اوڑھنا، بس ہماری زندگی یہی ہے۔ تو اس رمضان میں پھر کیا سیکھا آپ نے؟ صرف یہ کہ آپ تہجد پڑھ لیں، نمازیں ٹائم پر پڑھ لیں، اول ٹائم پہ پڑھ لیں، اچھا صدقات دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، اور کیا سیکھا آپ نے؟ لوگ چیریٹی نہیں دیتے۔ جو آرگنائزیشنز ہیں یا چیریٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جا کے زخمیوں کو لک آفٹر کر رہی ہیں، جو ایجپٹ یا دوسری کنٹریز میں ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز جا رہے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ یہ کہہ کر چیریٹی نہیں دیتے کہ کیا پتہ ان تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی، وہاں تو کچھ جا ہی نہیں رہا، تو یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں، یہ لوگ کچھ جا کر کریں گے۔ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ آپ تو اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا، آپ تو دیں نا، تھوڑا دیں لیکن کچھ تو دیں، تاکہ کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ انہیں ہماری ضرورت ہے، انہیں بھی ضرورت ہے، یمن والوں کو بھی ضرورت ہے، سیریا والوں کو بھی ضرورت ہے۔
اور اگر آپ فلسطینیوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو اپنے آس پاس تو نظر دوڑائیں، اپنی فیملی میں، اپنے نیبرہڈ میں، کام کرنے والوں میں، ان کو تو ذرا پوچھیں ان کے کیا حالات ہیں، کس طرح اس مشکل وقت میں جب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے وہ اپنے خرچے کیسے پورے کر رہے ہیں، ان کی مدد کریں۔ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، ان کا شکر ادا کریں۔ آپ کے پاس صحت مند اولاد ہے، چھت ہے، آپ کے پاس محبت کرنے والے شوہر یا بیوی ہے، گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، جاب ہے، اپنا ملک ہے، سکون ہے، جو بھی ہے۔ اتنے برے حالات تو نہیں ہے نا جو سیریا، یمن یا فلسطین میں۔ ہر حالت میں شکر ادا کریں۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ رمضان سے ریلیٹڈ آخری لیسن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ دیکھیں اس بابرکت مہینے کے دوران ہم نے جو بھی اچھی عادات پیدا کی ہیں، تو ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ اگلے رمضان تک نا وہ بھلا دی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں، کسی کام میں مشغول ہو گئے یا بھول جائیں۔ تو اب ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ رمضان کے بعد وہ جو اچھی عادتیں ہم نے اپنائی تھیں نا، ان کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اور اللہ کے قریب رہنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے کچھ پوائنٹس شیئر کروں گی، پلیز ان کو ذرا غور سے سنیے گا اور پوری کوشش کیجیے گا کہ یہ آپ کا جو اگلے رمضان آنے تک کا جو وہ ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں آپ ان پہ فوکس کریں۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو رمضان آیا ہے یہ بے شمار نعمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے، اور ہماری جو عبادات، قرآن کی تلاوت، دعا، روزے، نیکیوں کی کثرت نے ہمیں کیا کیا، اللہ کے قریب کر دیے۔ لیکن اب وہی بات آ گئی نا کہ اب ہم اس کو کھونا تو نہیں نہ چاہتے کہ بھی رمضان گیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، ہم پہلے جیسے ہو جاتے ہیں، وہ آئے گا تو پھر ہم چینج ہو جائیں گے۔ تو یہ تو منافقت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہم نے اس سے لیسن سیکھے ہیں، اب ان کو ہم نے نا اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی روزہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان ہے۔ یہ ہماری نفس کی جنگ ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے نا ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، ہم اپنے کل سے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ بنیاد جو ہے نا وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ نہیں ہے تو آپ کسی وقت بھی بھٹک سکتے ہیں۔ اچھا، تقویٰ کے ساتھ جو دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے خود احتسابی۔ وہ کس لیے کہ دیکھیں جو منتھ آیا اس میں ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، یہ رمضان کے جانے کے بعد روزانہ خود احتسابی کے عمل سے خود کو گزارنا ہے، تاکہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم ان کو پہچانیں اور ان کی اصلاح کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان نے تو ہمیں نیکیوں کی عادت ڈالی ہے، اب اس پر نا استقامت ضروری ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اب جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں ان سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے، ہم نے نا ان اعمال کو اپنے اندر پکا کرنا ہے۔ جس سے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم اسی طرح پڑھتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ اچھا، نہ ہماری آنکھیں ادھر ادھر جاتی ہیں، وہ سامنے ہماری گڑی ہوتی ہیں زمین پر، کوئی فون بج رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم نماز چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے نا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، ہم نے کس وقت سلام کرنا ہے، کس وقت رکوع کرنا ہے، کس وقت قیام کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں اور ہم نے نا 100% نماز اسی کی طرح پڑھنے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو ڈور بیل بجی ہے تو میں نے جا کے دروازہ کھولا اور آ کے میں نے کنٹینیو کر دی، یا کمرے میں آ کے کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہو، ہاں میں نماز پڑھ رہی ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں، اور پھر میں نے ہاتھ جوڑ کے پڑھنی شروع کر دی۔ نہیں، ہم اس میں ہل نہیں سکتے، ہم پوری حالت عبادت میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ نماز ایکچولی ہماری ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کیا سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت ہوتی ہے نا وہ 100% ہوتی ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہ رمضان میں تو آپ نے 100% کی، آپ نے نمازیں بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، تہجد بھی پڑھ لی، اور جیسے ہی آپ نے عید کے اگلے دن سے آپ ایک ڈیفرنٹ پرسن ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ مہینہ دیا گیا، آپ کی ٹریننگ کی گئی ہے، آپ نے آگے کے جو 11 مہینے ہیں وہ ایسے ہی گزارنے ہیں۔ اچھا، اب اگلی چیز کیا ہے کہ آپ نے جو اپنی عبادت ہے نا اس کو پابندی سے کرنا ہے، یعنی کہ
نماز کی پابندی. رمضان میں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی پابندی سے، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوا. اب اپنی روزمرہ کی زندگی میں نا آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس میں خشوع اور سچائی کو برقرار رکھیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو نا اس کی عادت ہو جائے گی. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن سے جڑیں. رمضان میں آپ سب نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ بھی سمجھا، دورہ قرآن بھی کیا، تو اس سے نا بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. اب ہمیں کیا چاہیے کہ روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، چاہے آپ چند آیات ہی کیوں نہ پڑھ لیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ پیغام کو نا ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. جب ہم صرف عربی پڑھتے رہیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ اس کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں. اگر ہو سکتا ہے تو کسی قرآن کلاس کے ساتھ جڑ جائیں، فہم القرآن کر لیں، تاکہ آپ کو نالج تو ہو کہ آپ عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، اپنی جو اسپاؤزز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان کو قرآن سے جوڑیں. پھر اگلی چیز جو آپ نے اپنانی ہے وہ کیا ہے؟ تہجد اور نفل عبادات. اب رمضان میں تو کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو اور ہم تہجد بھی پڑھ لیتے تھے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ روحانیت ہمیں بہت بلندی تک لے گئی، ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا بغیر تہجد کے. آپ کوشش کریں کہ تہجد کی عادت کو آپ برقرار رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ جو دیگر نفل عبادات ہیں، جو سجدے میں دعائیں مانگی جاتی ہیں یا اذکار ہیں صبح شام کے، ان کو اپنا معمول بنا لیں. رمضان میں جو نیکیوں کی عادت پڑی تھی تو بس پہ استقامت کیا ہے؟ کم از کم 100 بار آپ روزانہ استغفار کر لیں، درود شریف کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. رمضان میں تو آپ سب اللہ کے قریب ہو گئے تھے نا، تو اب آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں، استغفار اور دعاؤں کو نہیں چھوڑنا. کوئی بھی عمل ہے نا اس کو پابندی سے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو باقاعدگی سے کیے جائیں، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو چھوٹے اعمال ہوں، میں نہیں کہہ رہی آپ پوری پوری رات کھڑے رہیں، لیکن اگر آپ نے رمضان میں تہجد سٹارٹ کیے تو اس کو آگے کنٹینیو کریں. اب یہ تو نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رمضان کی رب ہے کہ اس میں آپ کی عبادات ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی ہیں، باقی مہینوں میں نہیں. تو جو کچھ بھی آپ رمضان میں کر رہے تھے اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں. پھر اگلی بات کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی کچھ اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہیں. رمضان میں ہم سب نے صدقات دیے، زکوٰۃ دی، اور پھر جو خیرات ہوتی ہے، جو غریبوں کو اور محتاجوں کی جو مدد کرتے ہیں، وہ عام مہینوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی نا آپ نے ایک اپنا پلان بنا لینا ہے کہ بھئی ہر ہفتے ہم نے محتاجوں کی مدد کرنی ہے، اپنی آمدنی کا اتنا % ہم نے صدقہ دے دینا ہے، تاکہ جو آپ کا مال و دولت ہے اس میں برکت ہو. پھر اپنی اخلاقی صفائی آپ نے پتہ کیا کرنی ہے؟ جھوٹ، غیبت، بغض، حسد، ان سے پاک رہنا ہے. اپنی زبان کو سچائی اور نیکی کی زبان بنائیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ آپ بہترین سلوک کریں. کائنڈنس جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کے چہروں پہ اسمائل لے آتی ہے. کسی سے سختی سے بات نہ کریں، اپنے دل سے نفرت کو نکال دیں اور محبت کو نہ آپ فروغ دیں. پھر آپ کی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں ہماری کمیونٹیز ہیں، اب وہاں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں جہاں پہ رہتی ہوں ہم لوگ یہاں پر مائنورٹی ہیں نا، تو ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے نا اس میں ہم جب مل کر عبادت کرتے ہیں یا افطاری یا سحری کرتے ہیں تو اس میں نا ایک عجیب ہی مزہ ہوتا ہے. اس روایت کو آپ بھی برقرار رکھیں، اپنے محلے میں خاندان کے ساتھ اجتماعی عبادات کو اور میل جول کو فروغ دیں. جیسے طاق راتیں آتی ہیں تو سب اکٹھے ہو کے ایک جگہ فرینڈز ہو گئیں، فیملی کی خواتین ہو گئی، ایک جگہ اکٹھے رات کو عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ رکھیں. اب یہ نہیں کہ وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بس آپ نے پوری ایوننگ افطاریوں اور ڈنرز پہ گزار دی. نہیں، آپ بے شک روزہ اپنے گھر پہ کھولیں، لیکن اکٹھے ہو کے آپ عبادت کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے. تو یہ 6 روزے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، رمضان کی برکتوں کو بھی نا برقرار رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو کوشش کریں، اگر رکھ سکتے ہیں تو ضرور کریں. پھر رمضان کے بعد بھی آپ کچھ نفلی روزے رکھنے کی ہر ہفتے عادت ڈال لیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں.
اگلی چیز کیا ہے، آپ نے اپنی روحانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے جو عملی اقدامات لینے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ رمضان میں ہم سب نے کیا کیا؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس فری ٹائم ہو، ہم اسلامک بکس کو پڑھیں نا، بجائے اس کے کہ ہم یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھیں یا ادھر ادھر کی کہانیاں پڑھیں۔ تو ہم ایسی چیزیں سیکھیں جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور جب ہم سیکھیں گے تو آگے کسی کو سکھا پائیں گے۔ کوئی آن لائن کورسز کر لیں، اپنی معلومات کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں تاکہ معاشرتی سطح پر نا علم کی روشنی پھیلے۔ پھر ایک اور بات کہ آپ نے خود پر قابو رکھنا ہے اور اپنی جو عادات ہیں نا ان میں بہتری لانی ہے، اس لیے کہ رمضان نے ہمیں نا نفس کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایوری ڈے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، غیر ضروری اور نقصان دہ عادتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنا نا ایک مستقل معمول بنائیں جو عبادات، علم اور نیکیوں سے نا بھرپور ہو۔ پھر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، دعا اور استغفار کو نا آپ پکڑ لیں۔ رمضان میں دعا نے ہماری روح کو تسلی دی نا، ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعائیں پوری ہوں گی، اور جو طاق راتوں میں ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے نا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ہر وقت اللہ سے معافی اور ہدایت مانگتے رہنا ہے، ہر وقت اللہ کی رضا خوشنودی کو نا اپنا مقصد بنا لیں۔ وہی جیسے میں نے پہلے کہا، خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر آپ کوئی ایسی محفل کا، کسی درس کا پلان کریں تاکہ یہ جو آپ کا روحانی تعلق ہے نا وہ مضبوط ہو جائے، اور ایک دوسرے کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا انفیکٹ۔ تو یہ سب باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا، اب ان کا نچوڑ کیا ہے؟ عملی طور پر تبدیلیاں کیسے لائی جائیں گی؟ پہلی چیز تو آپ لوگوں نے نا عزم کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے اندر ڈٹرمنیشن یہ پیدا کرنی ہے کہ کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ منصوبہ بندی، یعنی پلاننگ سے۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ رمضان کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں، ایک پلان لکھ لیں، کہیں پہ فون میں کہیں پہ اپنا بنا لیں، یا کچھ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کر لیں۔ پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ روزانہ کے معاملات میں عبادات اور نیکیوں کے لیے آپ نے ایک مخصوص وقت جو ہے نا وہ نکالنا ہے، ایون 10 منٹس بھی ہونا وہ مخصوص ہوا کہ آپ نے اس میں قرآن پڑھنا ہے، کوئی حدیث پڑھنی ہے، کوئی نفل پڑھنے ہیں، بس وہ آپ کا 10 منٹ 20 منٹ آپ کا ٹائم ہو اپنے رب کے ساتھ۔ پھر اپنی روزمرہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی کو شامل کریں، جیسے کہ صبح شام کے اذکار ہو گئے۔ ایک اسلامک لائف سٹائل اپنانے کے لیے نا خود کو ایکٹیو کر لیں، جس میں عبادت بھی آتی ہے، علم بھی آتا ہے، نیکی کی عادتیں بھی آتی ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ سے نا وعدہ کرنا ہے کہ بھئی اب جیسے آج جمعۃ الوداع ہے، آج آپ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ رمضان کے اختتام پر میں نے جو کچھ اس مہینے میں سیکھا ہے نا، میں نے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، اپنی کمیونٹی اور خاندان کے ساتھ محبت اور نرمی کا برتاؤ رکھیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ ہر دن کا آغاز سمجھیں کہ یہ ایک نیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور دن دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نا پازیٹیو چینجز لے آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو اور نہ غمگین ہو، اور جنت کی بشارت سن لو جو تم سے وعدہ کی گئی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نہ کہ بس ان کو بس ہم رمضان تک محدود کر دیں کہ ابھی ساری نیکیاں، سارا ہمارا اخلاق، سب کچھ رمضان تک تھا، اٹس اوور، اور ہم اپنی پچھلی روٹین میں واپس چلے جائیں۔ تو آج جو میں نے آپ سے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں نا، ان کا میں آپ کو کوئک ریویو دیتی ہوں۔ وہ یہ، آپ کے اپنے عقیدے پر مضبوطی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے قرب کا احساس اور تقویٰ کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ پھر آپ نے عبادات کی پابندی کرنی ہے، نماز، قرآن کی تلاوت اور نفل عبادات کو جاری رکھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اخلاقی اور سماجی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، صدقات دیں، حسن سلوک کریں، اخلاقی صفائی، ہم نے کیا تھا نا تزکیہ نفس، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پھر the most important thing is استقامت، ہر لمحہ اللہ کی یاد اور دعا کے ذریعے اپنی جو روحانی اور اخلاقی نشو و نما نا، اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پلان، اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے تاکہ جو کچھ ہم نے اس رمضان میں سیکھا ہے اس کو اب ہم آگے امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں۔
بہرحال بڑے بھاری دل کے ساتھ میں یہی کہوں گی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور دل پر نا ایک عجیب سی اداسی چھا رہی ہے، کیونکہ جو لمحے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پیغام کے ساتھ آئے تھے اب ختم ہونے کو ہیں۔ یہ مہینہ جس طرح ہمیں یقین تھا دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکیوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے، شیطان قید میں تھا، اب وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اس کی جو جدائی کا غم ہے نا، آئی تھنک ہر دل محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کی قربت چاہتا ہے، جو قرآن کی تلاوت، تہجد کی روشنی، سیری رفتاری کی برکتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے نا، اس کو ہی پتہ ہوگا کہ یہ جو جا رہا ہے تو اندر اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دیکھیں ہماری تو 27 نائٹ چلی گئی، آپ مطلب پاکستان انڈیا میں 27ویں کی رات کے بعد آپ کو آگے کیا مل رہا ہے؟ جمعہ۔ تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس بابرکت مہینے کے جو آخری اب دن آ گئے ہیں اور جمعہ کے ساتھ ہی ہیں، جمعہ جسے سید الایام کہا جاتا ہے، جس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ رمضان کا آخری جمعہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ اب ہم مزید دعائیں کریں، مغفرت طلب کریں اور اللہ سے التجا کریں کہ ہمیں آئندہ رمضان نصیب فرمائے، کیونکہ دیکھیں آج کتنے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کسی کے والدین، کسی کے بچے، کسی کے میاں بیوی، رشتہ دار، دوست احباب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کریں گے کہ ہمیں آئندہ رمضان نصیب فرمائے، اور سب کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو پلیز اس کا خاص اہتمام کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اور رمضان کی برکتیں اب آپ نے اس مہینے تک محدود نہیں رکھنی ہیں، اس کے اثرات اپنی زندگی میں آپ نے برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نے نماز، تلاوت، خیرات، صبر اور تقوی کو اپنایا ہے تو پلیز اس منتھ کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے تو ہم سارا سال اس پر قائم رہیں۔ آپ سب نے خصوصی دعا کرنی ہے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، اسپیشلی اہل غزہ کے لیے، کہ یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان پر اپنا خصوصی رحم فرما، ان کے دکھ درد کو دور کر دے۔ یا اللہ ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو ختم فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے اور اہل غزہ کو صبر و استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے یتیموں، بیواؤں اور بے گھر افراد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو بیدار کر دے، ہمیں اتحاد اور قوت عطا کر دے، اور ہمیں اہل غزہ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، ان کے حوصلے بلند رکھ اور ان کے لیے کامیابی اور نصرت کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ بس میں اب فائنل یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے اس دورہ قرآن کو قبول فرمانا، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرنا، ہمیں اس کے معنی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے نور سے، یا اللہ ہمیں قرآن کے نور سے ہمارے دلوں، گھروں اور زندگیوں کو منور کرنے والا بنا دے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھ، ہمیں آخرت میں قرآن کا شفاعت پانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں رمضان کی برکتوں کو محفوظ رکھنے، نیکیوں کو جاری رکھنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری نیکیوں پر استقامت عطا فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمیں سال بھر تیری یاد میں گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، بہن بھائیوں، اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت، اتفاق اور خیرخواہی پیدا فرما، ہمیں حسد، بغض اور کینہ سے پاک فرما اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں برکت، سکون اور رحمت عطا فرما دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما اور ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مشکلات آسان فرما دے اور ہمیں ہر شر اور برائی سے بچا لے۔
یا اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو دین پر قائم رکھ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ خیر کے کاموں میں آگے رکھ، ہمیں آپس میں جوڑ کے رکھ اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا اور ہمیں ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا دورہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا، ہمارا آج کا لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے پورا جو رمضان میں ہم نے اپنی زندگیوں میں چینجز لائے ان کا بھی ہم نے ریویو کر لیا، اور ہم نے بہت ساری اپنے محبت کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی مانگ لیں۔ تو میں اس نوٹ پہ آج کا یہ لیسن اینڈ کروں گی کہ دیکھیں دعائیں دیا کریں، بہت زیادہ دعائیں دیا کریں، کیونکہ وہ ہمیشہ ڈبل ہو کر آپ کے پاس ہی واپس آتی ہیں، آپ کا اس میں کوئی لاس نہیں ہوگا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیسے آپ سب ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں، بہت ساری محبت اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔